بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپکس ہے ٹائپس آف انویسٹیگیشن۔ ہماری انویسٹیگیشن کی مین ٹاپک چل رہی تھی، اس میں ہم نے کل ڈفرینس بٹوین آڈٹ اینڈ انویسٹیگیشن اور اس کے بعد ٹیکنیکس آف انویسٹیگیشن پڑھی تھی۔ آج ہم ٹائپس آف انویسٹیگیشن ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی ریزنز ہوتے ہیں، وہ کون سے ٹائپس ہوتے ہیں بزنس میں جن کے لیے انویسٹیگیشن جو ہے وہ فارم کی جا سکتی ہے یا جن کے لیے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ There are many types of investigations, but certain main classes can be identified. Following are some of the areas where the investigation is mostly called for. مختلف ٹائپس ہیں انویسٹیگیشن کی یا مختلف کلاسز ہیں جس کو آئیڈینٹیفائڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن نیچے ہم کچھ ایریاز ڈسکس کرتے ہیں جس کے لیے موسٹلی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کال کی جا سکتی ہے یا انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ اس میں پہلی جو ہے وہ ہے انویسٹیگیشن آن behalf of a person or company wanting to purchase a running business، یعنی اگر کوئی شخص یا کمپنی کوئی رننگ بزنس پرچیز کرنا چاہتی ہے تو اس کے بہاف پہ انویسٹیگیشن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کمپنی یا شخص دوسرا کوئی رننگ بزنس خریدنا چاہتا ہے تو خریدنے سے پہلے اس کے لیے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا ٹائپ ہے، انویسٹیگیشن آن behalf of a person or company wanting to purchase a running business. The purchaser of an existing running business may be interested to know the earning power and the future prospects of the business. جو پرچیزر ہوتا ہے ایگزسٹنگ بزنس کا، وہ کن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس رننگ بزنس کی؟ ٹو نو دا ارننگ پاور، یعنی اگر آپ ایک بزنس خریدنا چاہتے ہیں تو کاروبار کی جو بنیادی مقصد ہوتی ہے کرنے کی وہ ارننگ پرافٹ ہے۔ تو لہٰذا انویسٹیگیٹر نے اور جو پرچیزر ہے اس نے یہ جاننا ہے انویسٹیگیشن کے تھرو کہ کیا جو کاروبار میں خریدنے جا رہا ہوں یہ ارننگ کرتی ہے اور کتنی کرتی ہے، یعنی اس کی ارننگ پاور کیا ہے، اینڈ دا فیوچر پراسپیکٹس آف دا بزنس، اور ساتھ ساتھ اس کی مستقبل میں جو پرافٹ ہوگی، جو سکسیس ہوگی، جو آؤٹ لک ہوگی فار دا فیوچر وہ کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی دو باتیں مینلی، ایک تو ارننگ پاور دیکھی جاتی ہے موجودہ، اور پھر اس کی فیوچر میں کیا پرابیبل ڈیولپمنٹ اس میں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا انٹرسٹڈ پرچیزر جو ہوتا ہے ان دو چیزوں میں کہ جو وہ بزنس خریدنا چاہتا ہے تو اس میں کم از کم یہ دو کوالٹیز تو لازمی ہو کہ ایک تو وہ کرنٹلی پرافیٹیبل ہو اور پھر اس کی فیوچر سکسیس بھی ہو۔ ہی وڈ لائک ٹو نو the worth of the business
and how much he should pay for the purchase of that business. इन दो एलिमेंट के बाद वो फिर ये जानना चाहता है कि कारोबार की टोटल वर्थ कितनी है, टोटल कीमत कितनी है, और उसके लिए उसने कितनी अदायगी करनी है ताकि उसको ख़रीद सके. यानी पहले तो उसने ये डिसाइड करना है कि कारोबार प्रॉफिटेबल है और उसकी फ्यूचर सक्सेस क्या है. इस बात से जब वो मुतमईन हो जाता है तो फिर उसने आगे देखना है कि कारोबार की मालियत क्या है और उसको ख़रीदने के लिए उसने क्या अदा करना है. Investigation has got a higher responsibility in this case, as his client would take the decision on the basis of the report of the investigator. अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन पे बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है, क्योंकि परचेज़र जो होता है, जो क्लाइंट होता है, वो डिसीजन लेगा इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट की बुनियाद पे. अगर इन्वेस्टिगेटर की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो फिर जो क्लाइंट है, जो परचेज़र है, वो उस बुनियाद पे अपना डिसीजन लेगा उस कारोबार को ख़रीदने का. Therefore, the investigator should pay due attention on the following points. अब इसलिए कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पे और इन्वेस्टिगेटर पे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उसकी रिकमेंडेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बेस होती है परचेज़र के लिए एक डिसीजन के तौर पे, एक एलिमेंट, यानी उसकी बुनियाद पे वो डिसीजन लेगा ख़रीदने या न ख़रीदने की. तो इस सूरत में इन्वेस्टिगेशन पे और इन्वेस्टिगेटर पे बुनियादी बहुत ज़िम्मेदारी बढ़ती है. तो लिहाजा उसने इस केस में मंदरजा झेल चीज़ों को ड्यू अटेंशन देने की ज़रूरत है, मंदरजा झेल पॉइंट्स को, ताकि वो अपने क्लाइंट को सही रिपोर्टिंग कर ले. यानी जिस मकसद के लिए उसने इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया हो, ताकि उसको सही मालूमात फराहम कर ले और उन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो सही डिसीजन ले सके. ये है वो पॉइंट्स जिसको इन्वेस्टिगेटर ने ड्यू अटेंशन देनी है. नंबर 1 है प्रिलिमिनरी मैटर्स, यानी बुनियादी तौर पर जो मामलात होते हैं इन्वेस्टिगेटर्स और उसके क्लाइंट के दरमियान. उसमें सबसे पहला है लेटर ऑफ एंगेजमेंट. द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वुड बी एग्रीड विद द क्लाइंट. यानी सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर और उसके क्लाइंट के दरमियान उस इन्वेस्टिगेशन का जो मकसद है और उसका जो स्कोप है, दायराकार है, वो दोनों उन भी एग्रीड हो. यानी क्लाइंट और इन्वेस्टिगेटर उन पर्पस और उसके स्कोप पे एग्रीड हो. पहली बात ये है. सच मैटर इज हु कुड बी अप्रोच फॉर इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ डिटेल वर्क टू बी अंडरटेकन एंड द अप्रॉक्सीमेट फी ऑथोराइज्ड वुड बी सेटल्ड. यानी उस दौरान इन बातों पे भी एग्रीमेंट होनी चाहिए कि कौन इंफॉर्मेशन तक अप्रोच करेगा, मालूमात तक रसाई करेगा, और साथ साथ डिटेल वर्क जो होगी वो किस तरह होगा, और अप्रॉक्सीमेट फी यानी जो उसके लिए ऑथोराइज्ड होगी, मतलब उसके लिए उस पे बात होगी कि आपको इतनी फ़ी दी जाएगी. ये तमाम मैटर्स जो है पहले से सेटल होनी है. यानी लेटर ऑफ इंगेजमेंट में इन्वेस्टिगेटर और क्लाइंट आपस में इन्वेस्टिगेटर की इन्वेस्टिगेशन की पर्पस, उसकी स्कोप, साथ साथ इंफॉर्मेशन तक रसाई, कौन क्या करेगा और उसको कितनी फ़ी अदा होगी, इन सारी बातों को लेटर ऑफ इंगेजमेंट में इस पे एग्रीड होगी क्लाइंट और इन्वेस्टिगेटर. These would be formally confirmed
in a letter of engagement. مطلب یہ تمام باتیں جو ہے یہ لیٹر آف انگیجمنٹ میں، یعنی یہ ایک لیٹر آف اپوائنٹمنٹ ہے کہ اس لیٹر کے ذریعے آپ نے اپنے ایک انویسٹیگیٹر کو اپوائنٹ کیا کہ آپ کے لیے اس طرح کا انویسٹیگیشن وہ کر لے. اس کے بعد دوسری جو پریلیمنری میٹر ہیں وہ ہے آؤٹ لائن رپورٹ. Initial discussion would be held with the auditors, if any, and the management of the business being investigated. یعنی بنیادی ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ ہوگی آڈیٹر کے ساتھ اگر کوئی ہو، یا مینجمنٹ جو اس بزنس کی ہو جس کو اس کی کلائنٹ خریدنا چاہتی ہے، یعنی اس کی مینجمنٹ یا آڈیٹر کے ساتھ. اگر آڈیٹر ہو تو اس کے ساتھ بھی اور مینجمنٹ کے ساتھ انیشیل ڈسکشن ہوگی. یعنی یہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کی یہ بزنس خریدنا چاہتے ہیں، تو بنیادی جو ڈسکشن ہوگی وہ ہوگی آؤٹ لائن رپورٹ میں. دا ہسٹری اینڈ دا نیچر آف دا بزنس وڈ بی کنسیڈر. کاروبار کی ہسٹری اور اس کا نیچر جو ہوگا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اس کو ڈسکس کیا جائے گا. The outline report would then be drafted and the detailed work to be undertaken would be planned. پھر ایک رپورٹ آؤٹ لائن ہوگی، مطلب اپنے لیے کچھ آؤٹ لائن لے گی ان ہسٹری، نیچر اور دوسری معاملات کی، اور اس کے بعد ڈیٹیل ورک جو ہے جو کی جاتی ہے انویسٹیگیشن میں اس کے لیے باقاعدہ طور پر پلاننگ ہوگی. یعنی پریلیمنری میٹرز میں سب سے پہلے لیٹر آف انگیجمنٹ ہوگی. جب لیٹر آف انگیجمنٹ میں کلائنٹ اور انویسٹیگیٹر آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپس میں ان تمام باتوں پہ ایگری ہو جاتے ہیں، تو پھر انویسٹیگیٹر جا کے مینجمنٹ کے ساتھ یا اس کمپنی کی یا بزنس کے آڈیٹر کے ساتھ بیٹھ کے اس بزنس کی ہسٹری اور اس کی نیچر کے بارے میں مطلب اس سے ڈسکشن کرتا ہے، اور پھر اس بنیاد پہ اپنی ایک رپورٹ آؤٹ لائن کرتا ہے، اور وہ آؤٹ لائن رپورٹ آگے اس کے لیے ڈیٹیل ورک انڈرٹیکن میں کیا ہوگی، ایک پلاننگ کی شکل ہوگی. تو یہ دو ہمارے پاس تھی پریلیمنری میٹرز. اس کے بعد ڈیٹیل ورک آف انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. ڈیٹیل ورک میں سب سے پہلے انکوائریز ہے. The investigator would hold exhaustive discussion of relevant matter with the management, senior staff, and the auditors, if any, of the business. Investigator شروع میں جب وہ ڈیٹیل ورک شروع کرتا ہے تو وہ متعلقہ معاملات کی اس بزنس کی مینجمنٹ کے ساتھ، سینئر سٹاف کے ساتھ اور آڈیٹر کے ساتھ اگر کوئی ہو اس کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کرے گا. He would also make unnecessary inquiries of third parties. یعنی جب ڈیٹیل ورک انویسٹیگیٹر سٹارٹ کرتا ہے اس بزنس کی تو سب سے پہلے اس نے اس بزنس کی مینجمنٹ کے ساتھ، اس کی سینئر سٹاف کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اگر آڈیٹر ہو اس کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہوگی اس بزنس کے ساتھ. مطلب ڈیٹیل انکوائری کرنی ہے اس بزنس کے بارے میں ان تمام لوگوں سے. اب یہ تو انٹرنل سٹاف ہے اس بزنس کی، لیکن اگر انویسٹیگیٹر یہ چاہے تو وہ اس کو یہ بھی ضرورت ہو سکتی ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی سے بھی اس بزنس کے بارے میں انکوائری کر سکے. یعنی یہ تو آیا ہے اس بزنس کی ارننگ کیپیسٹی معلوم کرنے اور اس کی فائنانشیل پوزیشن کے بارے میں اور اس کی فیوچر پراسپیکٹ کے بارے میں. تو لہٰذا سب سے پہلے اس نے ان دا بزنس جو اس کی مینجمنٹ ہے، جو آڈیٹر ہے، جو سینئر سٹاف ہے، ان سے انکوائری کرنی ہوگی، اور ساتھ ساتھ
اس نے جا کے آؤٹ سائڈر سے یعنی اس بزنس کے ساتھ جو لوگ پہلے سے ان ٹچ ہے، لین دین کرتے ہیں، کریڈیٹرز ہے، بینکس ہے، سپلائرز ہے، ان سے بھی اس بزنس کے بارے میں وہ انکوائریز کر سکتے ہیں۔ دوسری جو ڈیٹیل ورک ہے انکوائریز کے بعد، وہ چیکنگ اپ اکاؤنٹس ہے، یعنی جو بزنس کی اکاؤنٹنگ ریکارڈ ہے جو آلریڈی مینجمنٹ نے مینٹین کی ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ The accounts of the business for an agreed period would be obtained and considered۔ انویسٹیگیٹر نے ایک agreed period جو مینجمنٹ کے ساتھ مطلب اس بات پہ ڈسکشن کے دوران، انکوائریز کے دوران اس بات پہ اتفاق ہو چکی ہو کہ آپ نے ہمیں ان پیریڈز کی اکاؤنٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے، ان کو بھی کنسیڈر کرنا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ The period selected is upon 3 year۔ اور بکس آف اکاؤنٹس کی جو پیریڈ ہوتی ہے وہ پچھلی یعنی کرنٹ لاسٹ 3 ایئر ہوتی ہے۔ As that allows trend to be established and comparison to be made without going back to period that are so remote to be irrelevant۔ یعنی یہ نزدیک پیریڈ اس لیے چنا جاتا ہے تاکہ وہ جو کمپیریزن کرتا ہے اور جو ٹرینڈز بناتا ہے وہ ریلیونٹ ہو، بجائے اس کے کہ وہ بہت پیچھے جا کے اور موجودہ حالات کے ساتھ وہ کمپیریزن اور وہ ٹرینڈ ریلیونٹ نہ ہو، مطلب ارریلیونٹ ہو۔ تو لہٰذا انویسٹیگیٹر نے کرنٹ پریویس ریکارڈ جو ہے 3 ایئر کا وہ لینی ہے، یعنی جو لیٹسٹ ارلیئر ہو، جو نزدیک 3 ایئر کا ریکارڈ ہو، موسٹلی اس کو obtain کرنا ہے اور اس کو کنسیڈر کرنا ہے۔ The investigator would form an opinion as the reliability of the accounts۔ جب وہ ریکارڈ obtain کرے گا اور اس کو کنسیڈر کرے گا، اس کو جانچے گا، تو پھر اس نے اپنی ایک اوپینین فارم کرنی ہے ان اکاؤنٹس کی ریلائبلٹی کے بارے میں۔ اگر وہ پراپرلی مینٹینڈ ہو، پراپرلی آڈیٹڈ ہو، تو پھر وہ ریلائبل ہوگی۔ اور اوپر اس نے انکوائریز کے دوران بھی آڈیٹر سے اور ساتھ ساتھ مینجمنٹ سے بھی بات کی ہوگی، تو لہٰذا اور آؤٹ سائڈر سے بھی اس بزنس کے بارے میں بات کی ہوگی۔ تو اگر گڈ بزنس کی ریپوٹیشن اچھی ہے تو لہٰذا پھر اس کی ریکارڈ بھی ریلائبل ہوگی۔ The investigator would make the necessary adjustment to the account under review۔ اب انویسٹیگیٹر جو ہے وہ اکاؤنٹس میں یعنی ضروری ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے جب وہ اکاؤنٹس کی ریویو کرتا ہے۔ Once the accounts for the relevant year has been adjusted, they would be set out in columnar form so that trend would be clearly shown۔ یعنی اکاؤنٹس کی ریویو کے دوران انویسٹیگیٹر اپنی طرف سے ان اکاؤنٹس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں، یعنی اپنی انویسٹیگیشن کے مطابق اس کو لاتے ہیں، اور پھر ریلیونٹ ایئر میں جب ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایک کالمنر فارم میں، مطلب ان کے لیے مختلف کالم، مطلب 3 سال کی ڈیٹا ہو تو 3 کالم بناتے ہیں اور ان کو کلیئرلی شون کرتا ہے تاکہ اس میں ٹرینڈ ظاہر ہو۔ ٹو اسسٹ دا میکنگ آف کمپیریزن دا امپارٹنٹ پرسنٹیجز اینڈ ریشو وڈ بی انسرٹیڈ۔ اور کمپیریزن کو اسسٹ کرنے کے لیے، ہیلپ فل کرنے کے لیے، تاکہ کمپیریزن آسان ہو ان پیریڈز میں جن پیریڈز کی اس نے ڈیٹا ایک obtain کی ہو، بکس کی، اکاؤنٹس کی، تو لہٰذا ان کے لیے پرسنٹیجز اور کچھ ریشو انسرٹ کرتا ہے تاکہ وہ ٹرینڈز آسانی سے ہو، کمپیریزن جو ہے وہ آسانی سے ہو۔
یعنی جس طرح ہم فائنانشل اسٹیٹمنٹ انالیسس کرتے ہیں اور اس میں ٹرینڈ انالیسس یا پرسنٹیج انالیسس کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ڈفرینٹ ایئرز کی ڈیٹا کو پرسنٹیج سے شو کرتے ہیں، تو ہمیں آسانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سال اور دوسرے سال اور تیسری سال پرسنٹیج میں کیا چینجز آتی ہے، تو اس پرسنٹیج سے ہمارے لیے کمپیریزن یا اس ریشو سے ہمارے لیے کمپیریزن جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ The important percentages and ratios which are required to be calculated in this respect may include the following۔ اب اس حوالے سے جو امپارٹنٹ ریشوز اور امپارٹنٹ پرسنٹیجز یعنی کیلکولیٹ کی جاتی ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ کیا کیا معلوم کرنا ہوگا؟ اس نے ان تمام اکاؤنٹنگ ریکارڈ سے پرسنٹیج آف گراس پرافٹ ٹو ٹرن اوور، یعنی گراس پرافٹ اور ٹوٹل ٹرن اوور جو ہمارا ٹوٹل سیل ہے اس کے ساتھ اس نے پرسنٹیج آف گراس پرافٹ معلوم کرنی ہے پچھلی 3 سال کی یا جو پیریڈ اس نے obtain کی ہے۔ پرسنٹیج آف نیٹ پرافٹ ٹو ٹرن اوور، سیل اور نیٹ پرافٹ کی پرسنٹیج معلوم کرنی ہے، یعنی پچھلے سالوں کی سیل پرسنٹیج معلوم کرنی ہے، اسی طرح گراس پرافٹ پرسنٹیج معلوم کرنی ہے، نیٹ پرافٹ پرسنٹیج معلوم کرنی ہے، ریشو آف سٹاک ٹو کاسٹ آف سیل، یعنی سٹاک جو ہماری انوینٹری ہے اور اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کے ساتھ یا کاسٹ آف سیل کے ساتھ ریشو معلوم کرنی ہے۔ پھر ریشو آف ڈیٹر ٹو ٹرن اوور، سیل اور ڈیٹر کے درمیان ریشو معلوم کرنی ہے، یعنی کلیکشن معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارا کلیکشن کتنی ہوتی ہے۔ ریشو آف کریڈیٹر ٹو پرچیزز، پرچیزز اور کریڈیٹر کا ریشو، ریشو آف کرنٹ ایسیٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز۔ تو لہٰذا یہ امپارٹنٹ ریشوز اور پرسنٹیجز ہے جو کہ انویسٹیگیٹر اس اکاؤنٹس ریویو ورک کرتے وقت اس کو معلوم کرتے ہیں جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ وہ ٹرینڈ اور کمپیریزن آسانی سے کر سکے۔ تیسری بات ہے کنسیڈریشن اپارٹ فرام دا اکاؤنٹس، یعنی اکاؤنٹس کے بعد جو چیز آڈیٹر نے انویسٹیگیٹر نے کنسیڈر کرنی ہے اپنی انویسٹیگیشن کے دوران، وہ کیا ہے، وہ کون سی فیکٹرز ہے، کون سے میٹرز ہے جن کو اس نے دیکھنا ہے۔ یعنی ایک تو اس نے انکوائری کی، یعنی پرسنل ڈسکشن کی مینجمنٹ اور آڈیٹرز اور سینئر اسٹاف کے ساتھ، پھر اس نے اکاؤنٹس obtain کی اور اکاؤنٹس جو ریکارڈ تھی اس کو obtain کرنے کے بعد اپنی لیے ایڈجسٹمنٹس اور کمپیریزن کے لیے ریشوز نکالے۔ پھر آگے جو ہے اکاؤنٹس کے بعد کچھ ایسے میٹرز ہیں ان کو بھی اس نے اپنی انویسٹیگیشن کے دوران کنسیڈر کرنے ہیں۔ The scope of the investigator would not normally be confined to the accounts. Therefore, he would consider all other relevant matter which include the following۔ یعنی انویسٹیگیٹر کا جو اسکوپ آف انویسٹیگیشن ہے وہ صرف اکاؤنٹس تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اس نے ادر ریلیونٹ میٹر جو کہ نیچے ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے تاکہ اس کو اس بزنس کے بارے میں مکمل تفصیل، مکمل انویسٹیگیشن ہو اور پھر وہ اپنی کلائنٹ کو صحیح انفارمیشن رپورٹ کی شکل میں پرووائڈ کر سکے۔ تو وہ کون سی میٹرز ہے جس کو اس نے دیکھنی ہے؟ تو اس میں پہلی ہے دا اکنامک پراسپیکٹس فار دا ٹریڈ اور انڈسٹری، یعنی اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس انڈسٹری یا اس بزنس یا جو ٹریڈ ہے اس کی اکنامک پراسپیکٹ کیا ہے، یعنی فیوچر آؤٹ لک کیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا اس نے دیکھنا ہے ٹرینڈ اینڈ مکس آف سیل، یعنی اس بزنس کا جو ٹرینڈ ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ فیوچر میں سکسیسفل ہے یا انسکسیسفل جا رہا ہے، اور مکس آف سیل یعنی سیل مکس دیکھنا ہے۔
اب سیل مکس ہمارے لیے کیا ہے؟ سیل مکس جو ہے از اے ٹوٹل از دا کلیکشن آف آل پروڈکٹس اینڈ سروسز اے کمپنی آفر. یعنی ایک کمپنی اپنی طرف سے جتنی پروڈکٹس اور جتنی سروسز سیل کے لیے آفر کرتی ہے یہ اس کا سیل مکس ہوتا ہے. اور سیل مکس بنیادی طور پر یہ پروپورشن ہے کسی انڈیویجول پروڈکٹ کا تمام کمپنی کی ٹوٹل سیل کا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کمپنی مختلف پروڈکٹ سیل کرتی ہے تو کچھ پروڈکٹ زیادہ کمائی کرتے ہیں، اس کی پرافٹ مارجن زیادہ ہوتی ہے اور کچھ کی کم ہوتی ہے. تو جو زیادہ پرسنٹیج اب پرافٹ ٹوٹل پرافٹ میں جو پروڈکٹ دے رہا ہو، یعنی ٹوٹل سیل میں جس پروڈکٹ کا پرافٹ مارجن زیادہ ہو اس کی طرف آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے. تو لہٰذا انویسٹیگیٹر نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس بزنس کی سیل مکس کیا ہے اور اس میں کون سی پروڈکٹ ایسی ہے جو زیادہ پرافٹ مارجن رکھتی ہے. تیسری میٹر جو اس نے دیکھنی ہے، اینی لوکل پلاننگ میٹرز افیکٹنگ دا بزنس. کیا مقامی طور پر کچھ ایسے پلاننگز یا معاملات ہے جو اس بزنس کو افیکٹ کر سکتی ہے؟ یعنی کوئی نئی ڈیولپمنٹل سکیمز آ رہی ہے یا یہاں سے کوئی انڈسٹریل یونٹ شفٹ ہو رہی ہے یا یہاں پہ مختلف اور چیزوں کی موجودگی ہو جاتی ہے، تو کیا ان کی وجہ سے، ان لوکل پلاننگ کی وجہ سے یہاں پہ اس بزنس پہ کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ یہ بھی اس نے دیکھنا ہے. دا پاسبل ایفیکٹ آف اینی پروپوز لیجسلیشن. اگر مستقبل میں کچھ پروپوز لیجسلیشن ہو تو کیا اس کی پاسبل ایفیکٹ اس بزنس پہ ہو سکتی ہے؟ یعنی قانون میں کچھ ترمیم کی وجہ سے کیا اس بزنس پہ کچھ اثرات ہو سکتے ہیں؟ ایکچوئل کمپٹیشن آف کمپیٹنگ بزنس اور دا تھریٹ آف فیوچر کمپٹیشن. بزنسز جو آپس میں کمپٹیشن میں ہے اس کی ایکچوئل کمپٹیشن کیا ہے اور کیا فیوچر میں اس کو کمپٹیشن تھریٹ ہے؟ whether there could be difficulty in renewing any important contract. کیا مستقبل میں اس بزنس کو کسی امپارٹنٹ کنٹریکٹ کی رینیونگ میں، یعنی اس کو رینیو کرنے میں کوئی دقت تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے بزنس نے، یعنی ایگزسٹنگ بزنس نے، اس نے کسی پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے لیکن فیوچر میں 2-3 سال بعد وہ ایگریمنٹ ایکسپائر ہو رہی ہے، تو کیا جب یہ بزنس ہم خریدیں گے اور پھر اس ایگریمنٹ کی رینیویشن ہوگی تو کیا اس میں ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ whether premises are leasehold when the lease are due for renewal and whether they can be renewed and if so on what term. انویسٹیگیٹر نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پریمیسز ہے اس بزنس کی کیا یہ لیز پہ ہیں، یعنی لیز ہولڈ ہے، لیز کب ڈیو ہوگی اور اس کی رینیول کب ہوگی، اور کیا یہ رینیو ہوگی بھی یا ٹرم ایکسپائری کے بعد اس کی رینیویشن یعنی اس کی رینیو ہم نہیں کر سکتے، اور اگر ہوگی بھی تو کون سی شرائط پہ. دا اسٹیٹ آف فکس ایسٹ اینڈ دیئر پوٹینشیل فیوچر لائف. کاروبار میں موجود تمام فکس ایسٹس کی حالت اس کو دیکھنی ہے اور اس کی پوٹینشیل فیوچر لائف یعنی ہمارے لیے یہ مستقبل میں کتنی کارآمد ہے. یعنی آج تو یہ اچھی حالت میں ہے لیکن مستقبل میں یہ کتنی مدت تک اس کی پوٹینشیل لائف کتنی ہے. موجودہ حالت بھی دیکھنی ہے ان ایسٹس کی اور اس کی فیوچر پوٹینشیل لائف کو بھی دیکھنا ہے.
The competence and age of the key staff and any relevant matter concerning the tax position of the business. इन्वेस्टिगेटर ने ये भी जांचना है कि जो बिजनेस में कॉम्पिटेंट स्टाफ है उसकी एज और उसकी कॉम्पिटेंसी, यानी जो स्टाफ है वो कितना कॉम्पिटेंट है और उनकी उम्र क्या है। जो की स्टाफ है उस बिजनेस, मतलब की स्टाफ का मतलब कि जो लोग उस कारोबार को एक्चुअली रन करते हैं और उसके बगैर फिर उसके लिए मुश्किल होगी चलाने में, तो क्या उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है और साथ साथ उनकी उम्र क्या है। और रिलेवेंट मैटर कंसर्निंग द टैक्स पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और ये भी देखना है कि कारोबार की टैक्स पोजीशन क्या है। तो लिहाजा ये वो मैटर्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेटर ने अपार्ट फ्रॉम अकाउंट्स जो है उसको कंसिडर करना होगा। और तीसरी और आखिरी जो मैटर्स जो इन्वेस्टिगेटर ने करनी है वो है रिपोर्ट। कि जब ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इन्वेस्टिगेटर ने बाकायदा तौर पर कंक्लूजन और रिजल्ट के साथ अपनी तमाम रिपोर्ट एंड फाइंडिंग्स जो है वो क्लाइंट को सबमिट करनी है, ताकि फिर उस रिपोर्ट की बुनियाद पे वो अपनी डिसीजन ले, ताकि मैं बिजनेस खरीद लूँ या उसको ना खरीदूँ। Once the detailed work had been completed, the report would be finalized. जब डिटेल वर्क कंप्लीट हो जाती है तो आखिर में रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जाता है, फाइनल किया जाता है। The final section on the result of the investigation and the conclusion to be drawn from them would be written and the report would be submitted to the client. फाइनल सेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होगी उसमें रिजल्ट और साथ साथ कंक्लूजन ड्रान करनी होगी इन राइटिंग, और फिर वही रिपोर्ट क्लाइंट को सबमिट करनी है। तो लिहाजा ये थी हमारी एक इन्वेस्टिगेशन टाइप जो कि होती है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ पर ऑफ इंडिविजुअल और अ कंपनी हु वांट टू परचेज अ रनिंग बिजनेस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगली इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु वांट्स टू बी द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। Thank you.